प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है ड्रीम्स एंड विजन, यानी ख्वाब और रोया। हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवाला जात देखेंगे। सबसे पहले मिसाल 29 बाब उसकी 18 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। एक और हवाला देखेंगे, योएल 2 बाब उसकी 28 आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात में हमने देखा और जैसा कि आज का सरमन है जो कि ख्वाब और रोया के हवाले यानी ड्रीम्स और विजन्स के हवाले से है, और इन आयात में हमने ख्वाब और रोया के मुतालिक देखा और अब हम तफसीली तौर पर कलाम में से इसके बारे में तालीम को हासिल करेंगे कि ये ख्वाब और रोया इनकी क्या अहमियत है और किस तरह ये वर्क करते हैं और किस तरह ये मुख्तलिफ मरहल को तय करते हुए कंप्लीशन की तरफ और तकमील की तरफ बढ़ते हैं। एक आम इंसान ख्वाब को देखता है और किसी भी इंसान से अगर आप गुफ्तगू करें और बातचीत करें तो वो आपको अपने मुख्तलिफ ड्रीम्स और ख्वाबों के मुतालिक बयां कर सकता है। और हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो अपनी जिंदगी में रखता है और कुछ लोग उन पर चलकर बहुत अचीवमेंट्स को हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते और इस दुनिया में रहते हुए उन विजन्स को जिनको वो बनाते हैं पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो यही ड्रीम्स और विजन्स हमें मुनफरिद अंदाज में नजर आते हैं और इनकी कंप्लीशन किस तरह मुमकिन होती है और किस तरह खुदा के प्लान के मुताबिक ये ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं और ये विजन जिनके ऊपर एक बरगजीदा इंसान चलते हुए खुदा की बातों पर अमल करते हुए उस विजन की तकमील करता है। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो ख्वाब के लिए ओनीरो वर्ड यूज होता है और इसी तरह रोया के लिए ओरामा वर्ड यूज होता है, जिसके मायने ख्वाब और रोया के हैं। गोया ख्वाब और रोया दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये दोनों इकट्ठी भी यूज हो रही होती हैं और एक दूसरे का हिस्सा आती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और कुछ लोग सिर्फ ख्वाब को देखते हैं और कुछ लोग रोया को लेकर चलते हैं, और बाज़ औक़ात ये दोनों चीजें एक विजन को अकम्प्लिश करने के लिए दोनों चीजों का इम्तजाज इस चीज में आ जाता है, जिसके लिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने उस विजन के पीछे चलते हुए उसको पूरा करते हैं। अगर हम बाइबल में ख्वाबों के मुतालिक देखें तो हमें मुख्तलिफ हवाला जात मिलते हैं, और अगर हम वाइज 5 बाब और उसकी 3 आयत में देखें तो हमें वहां मिलता है कि एक इंसान को कामों की कसरत के बायस ये ख्वाब आते हैं, और इसी तरह अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। और इसी तरह अगर हम यसाया में देखें तो हमें मिलता है कि एक इंसान जो ख्वाब को देख रहा होता है तो रात में जब वो ख्वाब को देखता है तो उसको अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन जब वो ख्वाब से बेदार होता है और जागता है तो वो देखता है कि सुबह को उसका पेट खाली है। यानी यहां हमें उन ड्रीम्स के बारे में, उन ख्वाबों के बारे में मिलता है कि किस तरह एक आम इंसान को ख्वाब आते हैं और जब वो सुबह जागता है तो उन ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, बल्कि वो कॉमन ड्रीम्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और जिनसे कुछ हासिल और वसूल नहीं होता। और ये आम ड्रीम्स और कॉमन ड्रीम्स हर इंसान देखता है। और फिर जैसा कि हमने वाइज में देखा कि ये एक आम इंसान को काम की कसरत के बायस ये ड्रीम्स आते हैं। जो काम वो पूरे दिन में कर रहा होता है उसकी सोचों में वो काम और वो सारी चीजें समा जाती हैं एक दिन का आगाज करते हुए, और उसको मुख्तलिफ कामों के साथ सर्फ करते हुए उसके जहन में और लाशऊर में वो चीजें चली जाती हैं। और फिर जब वो सोता है तो वो काम की कसरत के बायस उसको वो ख्यालात आन घेरते हैं और उसके ख्वाबों में आते हैं। और फिर हमने यहाँ अहमक के बारे में भी देखा कि उसकी आवाज बातों की कसरत होती है। इससे क्या मुराद है? यानी कि वो कोई कामकाज नहीं करता और किसी किस्म की भी वो मेहनत नहीं करता, लेकिन वो अपनी ही आवाजें सुनकर और अपनी ही बातों में मसरूफ होकर अपना ही अहम खाना ख्यालात में रहकर वो इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है
اور انہی چیزوں کے خواب اس کو آتے ہیں اور وہ ان کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا کام کاج کرنے کا انداز ہے۔ لہٰذا یہاں ہم ایک عام انسان کے بارے میں کہ وہ کس طرح خوابوں کو دیکھ پاتا ہے، اور ایک احمق انسان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، اور وہ خواب جو ایک احمق دیکھتا ہے وہ سب حماقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب ہم مزید خواب کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کس طرح آتے ہیں اور یہ کتنی قسم کے خواب ایک انسان کو آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ویژن کے متعلق جانیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک انسان کو خواب کاموں کی کثرت کے باعث آتے ہیں، وہ کام، وہ چیزیں جو اس کے دماغ کا حصہ بن جاتی ہیں، اس کے سوچوں کا حصہ بن جاتی ہیں، اس کے مختلف پلانز، اس کے بارے میں اس کو خیالات آتے ہیں، اور جب وہ رات کو سوتا ہے تو ان چیزوں کو اپنے ڈریمز میں دیکھتا ہے اور ان کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اور ڈریمز ہمیشہ سوتے میں ہی آتے ہیں، کبھی بھی کسی انسان کو جاگتے میں ڈریمز نہیں آتے۔ لہٰذا یہ ڈریمز تب ہی انسان کے لاشعور میں جاگ جاتے ہیں اور اپیئر ہوتے ہیں اور اس کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ان کو خوابوں میں ایکسپیرینس کرتا ہے جب وہ گہری نیند سوتا ہے۔ جب وہ بستر پر لیٹتا ہے تو پھر اس کو یہ ڈریمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈریمز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خیالات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، تو ایک انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ مختلف انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنے پلانز کو بنا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ڈریمز اس کو کسی سٹوری ٹیلنگ کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں کہ ایک کسی سٹوری کی صورت میں اس کو ایک ڈریم نظر آیا یا رات میں سوتے ہوئے اس کو دکھائی دیا۔ پھر یہ ڈریمز کسی یاد پر، کسی ریممبرنس کے اوپر مبنی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اپنی یاد کو جس کو وہ اپنے دماغ میں ہر وقت رکھتا ہے، کوئی گزری ہوئی یاد، کوئی پاسٹ میں ہوا انسیڈنس، اس کے اوپر وہ سوچ و بچار کرتا ہے، تو اسی قسم کے خیالات اس کو آن گھیر سکتے ہیں اور پھر خواب دکھائی دے سکتا ہے جو کہ انہی خیالات کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی خواب کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اس خواب کو دیکھتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد پھر سیم خواب ریپیٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ سیم خواب اس کو دوبارہ نیند میں دکھائی دیتا ہے، گویا اس سے مراد ہے کہ وہ کسی ایسے پلان کو جس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی یاد جو اس کے دماغ کے اوپر چھا چکی ہے اور وہاں سے ہٹ نہیں پا رہی، اور وہ ہر وقت ہر گھڑی اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو پھر یہ ڈریم جو اسے دکھائی دیتا ہے ان خیالات کو ہر وقت اس کے سامنے لاتے ہیں، اور ہر وقت وہ سوچ جو اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے اس کے ڈریم میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اسی قسم کے ڈریمز اس کو بار بار آتے ہیں۔ یعنی یہ ریپیٹڈ اور ریپیٹیشن میں آنے والے ڈریمز ہو سکتے ہیں جو کہ ایک سلسلہ اور ایک کڑی کا حصہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ مختلف قسم کے ڈریمز ایک انسان کو آتے ہیں جو اس کی سوچوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور لنکڈ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو یہ چیزیں اس کو نیند میں دکھائی دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک انسان 3 اور قسم کی ٹائپ کے ڈریمز کو بھی دیکھتا ہے، جو کہ سب سے پہلے خود ساختہ ہو سکتے ہیں، جو کہ اس کے اپنے خیالات پر مبنی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ پھر کچھ ایسے ڈریمز ہوتے ہیں جو کہ اسے ابلیس کی طرف سے آ سکتے ہیں، یعنی کہ ایسے خیالات جو منفی خیالات ہیں، جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، اور وہ جب اپنے بستر پر لیٹا تو سونے سے پہلے وہ ان خیالات کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے بدی کے منصوبے اور نیگیٹو تھاٹس اور ایول تھاٹس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے اس کو نیند نے آ گھیرا، اور جب وہ سویا تو پھر یہی تھاٹس جو سونے سے پہلے وہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو اس کے خواب کا حصہ بن گئے، اور یہ تھاٹس اس کے ذہن میں چلتے چلتے اس کی خواب میں بھی آنے لگ پڑے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ ایسے ڈریمز جو کہ خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ ایسے ڈریمز ہیں جو کہ خدا اپنے نبیوں پر اور اپنے بندوں کے اوپر ظاہر کرتا آیا ہوا ہے۔ ہمیں بائبل میں اس طرح کے بہت سے ڈریمز اور واقعات ملتے ہیں کہ کیسے خدا نے اپنے رسولوں پر اور نبیوں کے اوپر
مختلف ادوار کے اندر یہ ڈریمز ان کے اوپر ظاہر کیے، خواب میں ان کو دکھائی دے کر مختلف چیزیں ریویل کی اور ان کو گائیڈ کیا، ان کی مدد کی، رہنمائی کی کہ کس طرح انہیں آگے فردر سٹیپس کو لینا ہے اور کن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کس طرح انہیں خدا کے ساتھ چل کر ایک خاص مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ پھر وہ ڈریمز جو کہ ایک انسان کے خود ساختہ ڈریمز ہو سکتے ہیں، جو وہ کسی کو شاید اس طرح نہیں بتاتا کہ یہ ڈریم اصل میں اور حقیقت میں اس نے دیکھا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس خود ساختہ ڈریم کو خدا کے ڈریم کے ساتھ لنک کر دیتا ہے اور لوگوں کے اوپر وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن ڈریم جو اس کو نظر آیا ہے یہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے، اور یہ ڈریم جو اس نے دیکھا ہے خدا کی طرف سے ایک انٹیمیشن یا میسج ہے جس کے لیے خدا نے اس مخصوص بندے کو سلیکٹ کیا ہے کہ وہ اس ڈریم کو دیکھے اور پھر لوگوں کے اوپر یہ ڈریم عیاں کرے اور ان کو اس کا بیاں کرے، اور اس کا بیاں وہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ وہ شخص اس ڈریم کو وربلی بتاتا ہے اور ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے وہ خدا کے اس میسج کو سو کالڈ، جس کو وہ خدا کا میسج بتا رہا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ڈیوائن ڈریم بخشا گیا اور اس نے دیکھا ہے، اور جس میں کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، ایسی ببلیکل چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایسے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اور ایسی ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ بعض اوقات بائبل میں نہیں ملتی یا ان کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ زبردستی اس کو اس سارے ڈیوائن پروسیس کے ساتھ لنک کر کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور اس میں ایک شخص کے اپنے کچھ مقاصد بہت سی دفعہ ہمیں دیکھنے میں ملا کہ ہمیں وہ مقاصد نظر آتے ہیں جو کہ ہڈن مقاصد ہوتے ہیں، جس کو وہ پرسنلی طور پر یا انڈیویجلی طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو وہ یہ ڈیوائن ڈریم کہہ کے بتاتا ہے۔ پھر بعض اوقات وہ ٹیسٹیمنیز کے ذریعے، گواہیوں کے ذریعے ان ڈریمز کو لوگوں کو بتاتا ہے۔ پھر وہ بعض اوقات ان ڈریمز کو لکھتا ہے اور پھر پبلش کر کر ایک بک کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ اس نے یہ ڈریم جو دیکھا ہے کس طرح اس کا وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ایسے اشخاص جب ہمیں دنیا میں ملیں جو ڈیوائن ڈریم کو بتانا چاہ رہے ہوں اور جس کا بیان وہ مختلف طریقوں سے کر رہے ہوں، وہ بتا کے کر رہے ہوں، وہ گواہی کی صورت میں کر رہے ہوں یا پھر وہ کتاب کی صورت میں یہ لوگوں تک پھیلا رہے ہوں، تو ہمیں فوراً ڈسرننگ اسپرٹ کے ذریعے پرکھنا ہے اور ہمیں اس کا کمپیریزن کرنا ہے کہ ہمیں بائبل میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے یا یہ ڈریم جو وہ ڈیوائن ڈریم کہہ کر بات کر رہا ہے تو وہ بات جس کا یہ بیان کر رہا ہے وہ ہمیں بائبل کے اندر ملتی ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں بائبل کے مطابق وہ ڈریم نظر نہیں آتا، جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز جب بھی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں بائبل میں ان کے حوالہ جات اور ایسی چیزیں نہیں ملتی، تو ہم بآسانی خدا کے روح کی ہدایت سے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پرسنل لیول پر اس کی ہڈن پلان اور کوشش ہے جس کے ذریعے وہ شاید سستی شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنی بک کو بیسٹ سیلر بنا کر ایک سنسنی پھیلا کر مختلف مقاصد اور مشہور ہونا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی کبھی ہمارا سامنا ایسے ڈریمز اور ایسی کتابوں اور ایسی ٹیسٹیمنی سے ہوں تو ہمیں بڑی احتیاط سے ان کو لینا ہے اور ان کو ہمیں انفالو کرنا ہے، ہمیں فالو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں بائبل جو سکھاتی ہے، جیسا کہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ ہمارا مقصد اور ہمارا ویژن بائبل کو پڑھنا اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، نہ کہ وہ ڈریمز اور وہ باتیں جو کہ ہمیں باہر سے مل رہی ہیں یا ایسے لوگ اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں صرف بائبل کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو پرکھتے ہوئے ان کو انفالو کرنا ہے۔ پھر کچھ ڈریمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے اوپر آتے ہیں جو کہ بیڈ تھاٹس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بیڈ تھاٹس کو سوچنے والے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، اور جب وہ ان باتوں کو، ان خیالات کو ایک ایکسٹریم درجے کے اوپر لے جاتے ہیں اور ان کا ذہن، دل و دماغ ہر وقت ان غلط اور نیگیٹو اور منفی خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو پھر شیطان ان کو پوزیس کر دیتا ہے۔ اور جب یہ لیول آ جاتا ہے کہ شیطان ان لوگوں کا روح بدن جان اپنے کنٹرول میں لے کے ان کو مکمل طور پر پوزیس کر دیتا ہے، تو پھر جب یہ لوگ ڈریمز دیکھتے ہیں
تو ایسے ڈریمز پوزیشن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان پہلے ہی ان پر قبضہ جما چکا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ڈریمز جن کو وہ دیکھتا ہے، یہ سارے شیطانی اور پوزیشن سے بھرپور ڈریمز ہو سکتے ہیں، یہ ایول اسپرٹس کے بارے میں ڈریمز ہو سکتے ہیں، یہ خوفناک اور ہیبتناک قسم کے ڈریمز ہو سکتے ہیں جن کو وہ دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ عملی زندگی میں بھی شیطان نے اس کو جکڑ رکھا ہے، اس کے اوپر بدروحوں کا قبضہ جما چکا ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو اس کو پھر بھی وہ چین نہیں لینے دیتا، اور اس کے خوابوں میں بھی آ کر وہ اس پوزیشن کے ذریعے اس پر قبضہ جماتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کو تباہ اور ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ گویا ہم نے یہاں دیکھا کہ ہر انسان مختلف قسم کے خوابوں کو دیکھتا ہے، اور مختلف اوقات میں کس طرح یہ جب وہ انسان سوتا ہے تو اس کو خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا ایک انسان کو خواب آنا اس کے لیے ایک کامن پریکٹس ہے اور ایک کامن چیز ہے جس کو وہ روزمرہ زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اور جیسا کہ مثال کی اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں، اور شریعت کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ یعنی کہ یہاں ہمیں ملتا ہے کہ یہ خواب جن لوگوں کو نہیں آتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ان پازیٹیو ڈریمز کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں کامن ڈریمز بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ شخص مبارک ہے اور اس پر خدا کا فضل اور ہاتھ بڑھا ہوا ہے جو کہ اپنے ویژنز اور ڈریمز کو خدا کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے، اور وہ باقی تمام پلانز کو، سوچوں کو، خیالوں کو پرے کر کر ہمیشہ خدا کی راہ کو اپناتے ہوئے اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص مبارک ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ دوسرے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں اور دوسرے خیالوں کو سامنے رکھ کر ہی ان کو ڈریمز آتے ہیں، وہ ہلاک اور پرگندہ ہوں گے۔ لہذا ہمارا مقصد صرف اور صرف خدا کی خدمت ہونا چاہیے، یہی ہمارا ڈریم ہونا چاہیے، یہی ہمارا ویژن ہونا چاہیے، تو پھر خدا برکت دیتا ہے اور خدا ایسے اشخاص کو مبارک کہتا ہے۔ لہذا ایک خواب بہت سے لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہے، اور یہ خواب جو ایک شخص کو نظر آیا ہے، کوئی بھی ایسا پازیٹیو ڈریم جس کو کسی ایک شخص نے دیکھا ہے، اور پازیٹیو ڈریم ہمیشہ خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ جس ڈریم کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ڈریم ہے تو اس پر عمل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ ان اشخاص کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا جو کہ غلط طور پر اپنے ڈریم کو خدا کے اس ڈیوائن پلان کے ساتھ منسلک کر کر لوگوں کو بتا کر ایک گمراہی اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہ خدا کے ویژن اور ڈریمز کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر عملی طور پر اپنی زندگی سے ان ویژنز اور ڈریمز کی اکمپلشمنٹ کر کر لوگوں کے اوپر جب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، فزیکلی طور پر انہیں وہ پلان نظر آتا ہے جو کہ خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس انڈیویجول شخص کے لیے اس ڈریم اور ویژن سے انسپائر ہونا ضروری ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ پازیٹیو ڈریم اور ویژن جو کہ خدا کی طرف سے اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس کو فالو کر کر وہ بہت سی زندگیوں کو انسپائر کر سکتا ہے۔ پھر جب بہت سے لوگ اس کی خدمت کی وجہ سے اور اس ڈریم کی وجہ سے جس کو وہ خدا کی گواہی کو پھیلانے کے لیے عمل میں لا رہا ہے، تو پھر بہت سے لوگ اس ڈریم کے باعث انسپائر ہونے کے بعد کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس ڈریم اور ویژن کے ساتھ جڑتے ہیں اور اپنی زندگیاں بھی اس ویژن کے اندر شامل کرتے ہوئے خدا کی گواہی دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، خدا کے کاموں کو کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈریم ایک ویژن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ایک ڈریم ایک ویژن بن سکتا ہے، اور یہ ڈریم پھر جب ایک ویژن کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس میں بہت سی زندگیاں جڑ جاتی ہیں، بہت سی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، بہت سی زندگیاں جو ہے خدا کو قبول کرتی ہیں، اور پھر روحانی طور پر، عملی طور پر وہ اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہوئے خدا کی گواہی دنیا میں عام کرتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ مختلف انداز میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں، اور پھر اسی قسم کے
ड्रीम्स और विजन्स भी वो अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं। हमें ऐसे लोग इस दुनिया में नजर आते हैं जो कि ख्वाबों को देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि ख्वाबों को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उनको फॉलो भी करते हैं। और फिर हमें बहुत से ऐसे भी लोग नजर आते हैं जो कि ख्वाबों को देख तो लेते हैं पर उनको वो फॉलो नहीं कर पाते और उन पर चल नहीं पाते, और उन विजन्स को जो उनको नजर आते हैं लेकिन वो उन पर सही तौर पर चल नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। फिर हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको ना कोई ख्वाब और ना कोई विजन दिखाई देता है, यानी उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। और हमें ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में मिलता है जहां रोया नहीं, वहां लोग बेकैद हैं, पीपल विल पेरिश। और वो लोग जो कि पॉजिटिव विजन्स को, ड्रीम्स को लेकर चलते हैं, वो जिंदगी में कामयाबी को और कामरानी को हासिल करते हैं और खुदा के साथ मुंसलिक होकर बहुत सी बरकत को हासिल करते हैं और उसके उन अजीम डिवाइन प्लान्स का हिस्सा बनते हैं। फिर हमें ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो कि बिग ड्रीम्स देखते हैं, जो कि बड़े ड्रीम्स और विजन्स को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, जो कि आम जिंदगी में नामुमकिन नजर आते हैं कि कभी वो पूरे भी हो पाएंगे। वो ऐसे एक्सट्रीम विजन्स और एक्सट्रीम ड्रीम्स होते हैं जिनको लेकर एक इंसान चलता है। और ये एक्सट्रीम पॉजिटिव ड्रीम्स जिनको वो बरगजीदा इंसान अगर लेकर चल रहा है खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, तो फिर ये बिग ड्रीम्स और विजन्स एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस मांगते हैं और इसमें बहुत सी एफर्ट दिखानी पड़ती है, बहुत सी पेन्स और सफरिंग्स को सहना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा ख्वाब होगा, जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितना बड़ा विजन होगा, उतनी ही बड़ी एफर्ट और सैक्रिफाइस वो ड्रीम और वो विजन मांगेगा उस इंसान से जो उसको देख रहा है खुदा की तरफ से और पॉजिटिवली उसके ऊपर अमल करने के लिए चल पड़ा है। तो फिर अगर उसको उन चीजों को हासिल करना है, उसकी तकमील करनी है, तो फिर ये आने वाली मुसीबतों से उसको डरना नहीं, घबरा नहीं जाना, बल्कि उसको अपना ध्यान सिर्फ उस विजन, उस ड्रीम्स की तरफ लगा देना है जिसको उसने खुदा की तरफ से देखा है और एक्सेप्ट किया है और उस पर चल पड़ा है। फिर हमें दुनिया में ख्वाबों और विजन्स को देखने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ टर्म्स नजर आती हैं। वो लोग जो ख्वाबों को देखते हैं, ख्वाबों को देखने वाले, विजन्स को देखने वाले लोग ड्रीमर कहलाते हैं, वो ड्रीम चेजर कहलाते हैं, वो ड्रीम कैचर कहलाते हैं। यानी कि वो अपने ड्रीम्स और विजन्स को चेज करते हैं, उनसे पीछे नहीं हटते, अपने ड्रीम को वो कैच करते हैं, यानी कि अपने उस विजन को, वो पॉजिटिव विजन जो कि खुदा की तरफ से उनको नजर आ रहा है और उनको बख्शा गया, वो उसको रिसीव करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको कैच करते हैं और उसको फिर चेस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग ड्रीमर्स कहलाते हैं। और बाइबल में हमें इनका हवाला मिलता है कि कैसे ड्रीमर और ड्रीम चेजर और ड्रीम कैचर लोग हमें नजर आते हैं खुदा के बरगजीदा, जिनको खुदा ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ये वो लोग नहीं जो सिर्फ ड्रीम को देखते हैं बल्कि उनको तकमील तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग नहीं जो कि जागते में ड्रीम्स को देखते हैं। जागते में ड्रीम्स को देखने का मतलब है कि उनके तमाम प्लान्स और उनके तमाम ख्यालात और ड्रीम्स और विजन, वो ड्रीम्स हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होते, यानी कि वो तमाम ख्वाब ख्याली होती है। और ये ख्याल जो वो अपने ज़हन में रोज बनाते हैं, रोज उनके ख्यालात बदलते हैं। ऐसे लोगों को हम दुनिया में जागते हुए में ड्रीम्स को देखना कहते हैं कि ऐसे लोग जागते में अपनी आंखों को खोलकर वो ड्रीम्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि ये हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होते, तो वो कभी भी इनके ऊपर ना चल पाते हैं और ना इनको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और हमें बाइबल के अंदर ऐसे ख्वाब भी मिलते हैं जो कि नस्ली तौर के ऊपर पुश दर पुश एक ट्रांसफर ड्रीम्स के तौर पर चलते हैं, और हमें वो ख्वाब भी मिलते हैं जिनकी तकमील और अकम्पलिशमेंट के लिए मुख्तलिफ पुश्तों के अंदर ये ख्वाब ट्रांसफर होता है और इसी तरह वो अकम्पलिश होने के लिए आगे बढ़ता है। और इसकी मिसाल हमें यूं मिलती है कि इब्राहिम से खुदा ने एक वादा किया कि वो उसकी नस्ल को आसमान के तारों और रेत के जर्रों से भी ज्यादा इस दुनिया में बढ़ाएगा,
اور وہ قوموں کا باپ کہلائے گا۔ اور اس وعدے کے اوپر وہ ایمان سے کھڑا ہو گیا اور چل پڑا۔ اور پھر جب اس پازیٹیو ویژن کو وہ لے کر چلا تو پھر خدا نے کیسے اس کو برکت دی، اور پھر یہ برکت کیسے ابراہیم سے اس کی اگلی نسل اور پشت کے اندر داخل ہوئی جو کہ اسحاق کے پاس آئی۔ اور پھر وہ ویژن جس کو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کے اوپر ظاہر کیا تھا، وہ جب اس پر چلا تو پھر اس کی اگلی نسل میں یہ ویژن اور یہ ڈریم ٹرانسفر ہوا۔ اور پھر وہ وعدہ جو ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، خدا نے کس طرح جب یعقوب ایک بار سفر میں تھا اور جب وہ تھک کر سو گیا اور اس نے پتھر کو سرہانے کے طور پر لے کر آرام فرمایا، تو جب وہ سو رہا تھا تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ خدا اس سے مخاطب ہے، اور اس نے ایک سیڑھی کو دیکھا، ایک سٹیئر وے آف ہیون کو دیکھا جو کہ آسمان کو جا رہی ہے، اور اس پر سے فرشتے اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں، اور وہاں اس کو خدا کا وہ وعدہ سنائی دیا کہ خدا اس سے مخاطب ہوا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور تجھے برکت دوں گا اور اس دنیا کی انتہا تک لے جاؤں گا اور تجھے تمام چیزیں عطا کروں گا، تجھ پر فضل کروں گا اور یہ برکت کا ہاتھ یوں ہی بڑھا رہے گا۔ یہ وہ وعدہ تھا جس کو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا، اور پھر یہ چیز اسحاق کے ساتھ ہی یہ وعدہ چلتا رہا، اور اب یہی وعدہ یعقوب کے ساتھ چل رہا ہے جو خدا نے کیا، کیونکہ وہ وعدوں میں سچا ہے، وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے بلکہ ان کو پورا کرتا ہے، وہ وفادار خدا ہے۔ اور یہاں پھر خواب میں دکھائی دے کر اسی وعدے کو جس کو وہ لے کر چل رہا تھا، اس کی تکمیل کے لیے اس نے یہی وعدہ اس پر ریویل کیا، ایک خواب کے ذریعے خدا نے اس کے اوپر یہ چیز انٹیمیٹ کی اور اس کو دکھائی، اس کو بتائی، اس کو یاد دہانی کروائی۔ اور جب وہ اس خواب سے بیدار ہوا تو اس نے خدا کی تمجید کی، لیکن وہ اس خواب کو دیکھ کر اور وہ جگہ جہاں وہ موجود تھا وہ اس کو بہت بھیانک لگی، اور اس نے پھر اس پتھر کو جس کے اوپر وہ لیٹا ہوا تھا اس کو کھڑا کر اس کو اوپر تیل ڈالا اور خدا کے نام کو جلال دیا، اور اس جگہ کا نام پھر بیتیل رکھا۔ پھر ہمیں ایک ایسے ہی ڈریمر اور خواب دیکھنے والے کے بارے میں بائبل میں ملتا ہے، یعنی یوسف، وہ کیسے خوابوں کو دیکھنے والا تھا، اور صرف خوابوں کو دیکھنے والا نہیں بلکہ اس کی تعبیر کو بتانے والا بھی۔ اور ایسے خدا کے چنندہ بندے اور نبی اور رسول جن کے اوپر خدا یہ ڈریمز ظاہر کرتا ہے اور یہ ویژن ان کو بخشتا ہے، وہ ان کی تعبیر اس حکمت کے ذریعے بتاتے ہیں جو حکمت ان کو خدا کی طرف سے حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس حکمت کے باعث ہی یہ سب کچھ ممکن کر پاتے ہیں، اور اس حکمت کے باعث وہ ان خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خدا کی طرف سے مختلف ادوار میں نشاندہی یا انٹیمیشن کے طور پر یہ خواب دکھائی دیتے ہیں جن کے اوپر وہ خود چلتے، اور اگر کوئی دوسرا اس خواب کو دیکھتا جو کہ خدا کی طرف سے ہوتا تو پھر خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے ان نبیوں کو استعمال کرتا اور ان خوابوں کی تعبیر ان کے ذریعے ان لوگوں پر ریویل کر دیتا۔ لیکن خوابوں کو دیکھنے والے، ویژنز کو دیکھنے والے، ان پر عمل کرنے والے اور ان پر چلنے والے خدا کے بندوں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہ کرتے بلکہ وہ ان سے حسد کرتے، ان سے ہیٹ کرتے، ان سے نفرت کو دکھاتے، اور وہ کیونکہ گویا خود یہ چیزیں نہیں کر پاتے کیونکہ وہ لوگ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے، تو پھر وہ ایسے لوگ جو کہ ڈریمر ہوتے ہیں، جو کہ ڈریم چیزر ہوتے ہیں، ڈریم کیچر ہوتے ہیں، ویژنری ہوتے ہیں، ایسے لیڈرز اور ایسے رسولوں اور ایسے نبیوں کے ساتھ لوگ عداوت رکھتے، ان سے بغض دکھاتے، اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کو پکڑوا دیا، اس سے وہ حسد رکھتے، اور وہ جب اپنے ان خوابوں کو ان کے ساتھ شیئر کرتا، ان کو بتاتا، تو وہ خوش نہ ہوتے بلکہ وہ اس سے اور زیادہ نفرت کرتے، اور پھر یہ نفرت بڑھتی گئی، اور کس طرح پھر ایک دن اس کو پکڑوا دیا گیا اور وہ غلام بن کر پھر مصر جا پہنچا۔ لیکن یہاں مصر پہنچنا بھی اس ڈریم کی اکمپلشمنٹ کا ایک حصہ تھا، ایک پروسیس کا حصہ تھا، کیونکہ وہ خواب جو خدا کی طرف سے اس کو نظر آیا تھا، وہ خوابوں کو دیکھنے والا تھا، تو یہاں بھی انہی خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ وہاں پہنچ گیا۔ بے شک ابھی وہ قید میں ہے، ابھی مشکل میں ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ جتنا بڑا ڈریم اور جتنا بڑا ویژن ہوگا اتنی ہی بڑی سفرنگ اور پین کو اور ایفرٹس کو دکھاتے ہوئے
ایک برگزیدہ انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہ خدا خوفی میں چلتا رہا اور سر جھکا کر اس نے آمین کہا اور خدا کے تمام احکامات پر چلتا رہا، اور کیسے وہ مختلف مشکلات کا شکار ہوا، اس پر الزام تراشیاں ہوئیں، وہ قید خانہ میں جا پڑا، اور کس طرح اس نے ان تمام پینز کو برداشت کیا، لیکن یہ اس بڑے ڈریم اور ویژن کی تکمیل کا حصہ تھیں یہ ساری چیزیں۔ اور پھر کیسے جب وقت آیا تو مقررہ وقت پر خدا نے اس کو استعمال کیا، اور وہ حکمت جو خدا نے اس کو بخشی تھی، اس حکمت کے باعث ہی یہ ممکن ہوا۔ اور پھر کیسے جب فرعون نے اپنا وہ ڈریم اس کے ساتھ ڈسکس کیا جس کو وہ دیکھ کر بے چین تھا، جس کو دیکھ کے وہ بے تاب تھا اور پریشان تھا کہ اس ڈریم کا کیا مقصد ہے، اور کوئی بھی اس ڈریم کو نہیں بتا پایا، لیکن پھر کیسے خدا نے معجزانہ طور پر یوسف کو استعمال کیا، اس ڈریمر کو استعمال کیا، اس ویژنری بندہ کو استعمال کیا، اور اس کو قید سے چھڑا کر اس نے مختار بنا دیا، اس ملک کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ وہی ڈریم اور ویژن تھا جس کو وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا، اور پھر کرتے کرتے جب اس کی تکمیل کا وقت آیا تو پھر کیسے خدا نے اس کو سرفرازی بخشی، اور وہ ڈریم جو اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا اس کے اکمپلش ہونے، اس کی تکمیل کا وقت آ پہنچا تھا۔ پھر وہ خواب جو کہ فرعون نے دیکھا تھا اس کی تعبیر بتا کر وہ ایک ڈریمر جو کہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے یہاں پہنچا تھا، اس کے ساتھ پھر اس نے وہ تعبیر جو خدا کی حکمت اس کے اندر موجود تھی، اس کے ذریعے اس نے وہ تعبیر اس پر ظاہر کر دی۔ تو پھر کیسے فرعون نے یہ بہتر سمجھا کہ یوسف جو کہ خوابوں کو دیکھنے والا، ان کی تعبیر بتانے والا ہے خدا کی طرف سے، تو پھر اسی کو اس ملک کا کنٹرول اور اس خواب کی تکمیل کے لیے اس نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا، اور عملی طور پر اس نے پھر یہ کر کے دکھایا اور خدا کا نام جلال پایا۔ اسی طرح بائبل میں ہمیں مختلف جگہ ملتا ہے کہ خدا مختلف طور پر اپنے خادموں پر ڈریمز کے ذریعے آگاہی فراہم کرتا رہا، ان کو گائیڈنس فراہم کرتا رہا، ان کو مختلف چیزیں انٹیمیٹ کرتا رہا کہ کس طرح وہ خدا کے اس پلان کو جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ ہم نے جیسا دیکھا کہ کیسے خدا نے اس ڈریم کے ذریعے، اس اسٹیئر وے آف ہیون کے ڈریم کے ذریعے یعقوب کے اوپر ریویل کیا کہ وہ اس کو برکت بخشے گا اور اس کی نسل کو بڑھائے گا، اور وہ وعدہ جو ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا ڈریم کے ذریعے، اس وعدے کی اکمپلشمنٹ اس کے اوپر ظاہر کی کہ میں وفادار خدا ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تجھے اسی طرح ترقی اور برکت عطا فرماؤں گا، میرا ہاتھ تیرے اوپر بڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح خدا سلیمان بادشاہ کے خواب میں آیا اور اس سے کہا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اور وہاں سلیمان بادشاہ نے دولت کو نہیں مانگا، شہرت کو نہیں مانگا، اس نے حکمت کو مانگا، تاکہ جب وہ حکمت کو مانگ لے گا تو وہ ڈریمر جو وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ ویژنری بادشاہ جو اس خواب کو دیکھ رہا ہے، اس نے حکمت کو مانگ لیا، کیونکہ جب حکمت آ جائے گی تو پھر وہ اس ڈریم کی کمپلیشن بھی کر سکتا ہے، اس کو اکمپلش کر سکتا ہے، اس ویژن کو لے کر چل سکتا ہے جو خدا اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تو خدا نے کہا تو نے بہت اچھی چیز کا فیصلہ کی اور اپنے لیے مانگ لی جو کہ حکمت ہے، اور خدا کی حکمت جب آ جاتی ہے تو پھر یہ ڈریمر اور ڈریم کیچر اور ڈریم چیزر اس حکمت کا استعمال کرتے ہوئے، خدا کی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کی تعبیر اور اکمپلشمنٹ کر پاتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور وہ ویژن جو ان کو خدا ڈریمز کے ذریعے بخشتا ہے، عملی طور پر وہ اپنی زندگی سے اس پازیٹیو ڈریم اور ویژن کو دکھاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ہیرودس بادشاہ اس کی جان کا دشمن ہو گیا، اس نے تمام بچوں کو مروانے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بادشاہ آ گیا ہے۔ پھر خواب میں فرشتہ نے یوسف کو دکھائی دے کر اس کو وہ میسج ریویل کیا اور اس کو انفارم کیا کہ تو بچے کی ماں کو ساتھ لے اور مصر کی طرف چلا جا، کیونکہ ہیرودس اس کی جان کا دشمن ہے، اور جب تک میں تجھے دوبارہ یہ میسج نہ دوں اور تجھ پر ریویل نہ کروں تو وہیں ٹھہرا رہے۔ یعنی کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ڈیوائن طور پر اس ڈریم کے ذریعے اس کو مخاطب کیا، اس پر ریویل کیا، اور اس کو وہ میسج فرشتے کے ذریعے اس کو وہ میسج دیا۔ پھر اسی طرح ہم اعمال 18 باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے جب پالوس غیر قوموں کے لیے بلایا گیا اور اس نے کہا میں غیر قوموں میں کلام کی منادی کروں گا، تو وہ ایک تیتس نامی خدا کے پرست کے پاس گیا اور اس کے ساتھ رہا،
اور پھر کیسے خدا نے خواب میں اس کے اوپر ظاہر کیا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، اور پھر کیسے جب پالوس رسول رات میں سو رہا تھا تو خدا اس کے خواب میں آیا اور اس سے مخاطب ہوا اور اسے کہا تو قید اور چپ نہ رہ، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہونے پائے گا، بلکہ اس جگہ میرے بہت سے لوگ موجود ہیں اور تو یہاں رہ اور میری منادی کر۔ اور اسی طرح پھر وہ وہاں 1.5 برس تک رہا اور خدا کے کلام کی منادی کی۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان مختلف واقعات کے اندر کیسے خدا خواب میں فرشتوں کے ذریعے اور خود اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کے اوپر وہ ظاہر ہوا اور ان کے اوپر مختلف چیزیں ریویل کی، ان کو گائیڈ کیا، ان کو میسج کنوے کیے، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر کر اس پلان کے اوپر، اس ویژن کے اوپر جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں اور ہٹے نہ، اور خدا ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کر پائے۔ لہٰذا مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے خدا خوابوں کے ذریعے ان سے مخاطب ہوتا رہا۔ اگر ہم ایوب 7 باب اس کی 14 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے تو مجھے خوابوں سے ڈراتا ہے اور رویتوں سے تو مجھے سہما دیتا ہے۔ یعنی کہ جیسا ابھی ہم نے دیکھا کہ ان خوابوں کے ذریعے، ان ویژنز کے ذریعے بہت سی دفعہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ جن نبیوں کے اوپر یہ خواب اور ویژن ظاہر ہوتے وہ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہوتے اور اس کے یہ پوشیدہ پلانز کا حصہ ہوتے، اور جب وہ ان ویژنز اور خوابوں کو دیکھتے تو پھر وہ بہت خوف کھا جاتے اور ڈر جاتے اور سہم جاتے اور وہ بے چین ہو جاتے۔ اور یہ خواب اگر حکمرانوں کے اوپر خدا لاتا اور ان کو دکھاتا تو وہ بھی کچھ ایسی ہی صورت میں مبتلا ہو جاتے اور وہ بھی خوف کا شکار ہو جاتے، ڈر جاتے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا یعقوب اس خواب کے اندر ڈر گیا، اور ہم دانیل کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی روح بے چین ہو گئی اور وہ بھی ان ویژنز اور خوابوں کو دیکھ کر سہم گیا۔ اور یہاں ہمیں ایوب میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر کی حکومت کے دوسرے سال اس کو ایک ایسا خواب دکھائی دیا جس کو وہ دیکھ کر خوف کھا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی اور وہ بے چین ہو گیا، اور اس نے اپنے تمام نجومیوں کو، فالگیروں کو اور حکیموں کو بلایا کہ اس کی تعبیر بتائیں، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اور اس نے کہا اگر اس کی تعبیر نہیں بتاؤ گے تو ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ اور جب یہ بات دانیل تک پہنچی تو اس نے حکمت کا مظاہرہ کیا، وہ حکمت جو خدا نے اس کو عطا کی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ڈریمر اور ویژنری تھا، تو اس نے وہ حکمت جو خدا کی طرف سے اس کو حاصل ہوئی تھی اور جس کے باعث وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا اور خواب دیکھتا تھا، وہ بھی ایک ڈریمر تھا اور ویژنری تھا، تو پھر اس نے بادشاہ تک وہ پیغام پہنچایا اور اس کے حضور حاضر ہو کر پھر اس نے بادشاہ کے اوپر وہ خواب اور اس کی تعبیر اس نے بتا دی کہ اس مورت جس کو اس نے دیکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر اس کو خواب میں خدا کی طرف سے ملی۔ اور جب اس کو اس دیکھے گئے خواب کی تعبیر حاصل ہوگی تو اس نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس خواب کی تعبیر جب اس نے نبوکت نظر کے اوپر ظاہر کی اور اس کو اوپر ریویل کی، اس کو بتایا، تو پھر وہ جانا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس خواب کا تعلق آنے والی بادشاہیوں اور سلطنتوں اور وہ آنے والے دنوں کے ساتھ ہے، اور اس تمام ڈریم کے باعث خدا کا نام عزت اور جلال پایا، اور کس طرح دانیل نے حکمت کے ذریعے نہ صرف اس خواب کو خدا سے حاصل کیا اور خواب میں دیکھ کر اس کی تعبیر پا کر اس کو بتائی، بلکہ وہ لوگ جن کو وہ ہلاک کرنے جا رہا تھا ان کی بھی جانیں اس نے بچا ڈالی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یوسف نے بھی فرعون کو ان خوابوں کو جس کو اس نے دیکھا تھا، وہ جو کہ کال سے تعلق رکھتے تھے، وہ کال جو وہاں آنے والا تھا، اس کے متعلق جب تعبیر خوابوں کی بتائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خدا کا جلال ظاہر ہوا، اور خدا کس طرح اپنے بندوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ان ڈریمرز کو، ان ویژنری نبیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ان خوابوں کی تعبیر ان کو بخشی۔ وہ حکمت جو خدا کی حکمت ہے اس نے ان کو عطا کی، تو وہ خوابوں کو دیکھتے، ان کی تعبیر دیکھتے، اور پھر وہی ویژن، وہی پلان جو ان خوابوں سے متعلق ہوتا تھا، پھر خدا اس پلان کا حصہ بنا کر ان کو عملی طور پر اس میں انوالو کر دیتا تھا۔
لہذا میرے عزیزو، یہاں ہم نے ڈریمز کے بارے میں، خوابوں کے بارے میں، ڈریمرز کے بارے میں، خوابوں کو دیکھنے والے افراد کے بارے میں، اور خدا کے ان چنندہ بندوں کے بارے میں ہم نے مختلف طور پر بائبل میں سے دیکھا اور جانا کہ کس طرح خدا کام کرتا تھا اور کس طرح ڈریمز کے ذریعے وہ مختلف چیزیں اور میسج ریویل کرتا تھا اور کنوے کرتا تھا۔ اب ہم ویژن کے متعلق جانیں گے کہ ویژن کیا ہے اور کس طرح یہ ورک کرتا ہے، اور اس کے ذریعے خدا کس طرح اپنے پلانز کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ گریک میں ویژن کے لفظ کو اوراما کہتے ہیں اور اس کے معنی رویا کے ہیں، اور جیسا کہ ڈریمز سوتے میں اور نیند میں دیکھے جاتے ہیں، ویژن اور رویا کو جاگتے ہوئے اور ایک ٹرانس کی حالت میں، ایک وجد کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ خدا کی طرف سے اس چنندہ اور برگزیدہ انسان کے اوپر خدا رویل کرنے کے لیے اس کو وہ رویا اور ویژن بخشتا ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ اور ہم نے جیسا کہ اس سرمن کے آغاز میں یوئیل کے اندر وہ ورس دیکھی کہ بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، تو یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس رویا کا تعلق اور اس ویژن کا تعلق خدا جوانوں کے ساتھ اس چیز کو لنک کرتا ہے، کیونکہ جیسے ایک ڈریم وہ پش در پش چلتا ہے، جس کو ہم نے دیکھا کہ ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب، وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، وہ ڈریمز کے ذریعے ان کے اوپر ریویل کرتے ہوئے اپنی اس وفاداری کو بتا رہا ہے کہ میں اپنے اس وعدے پہ قائم ہوں، میں وفادار خدا ہوں۔ اسی طرح یہ ویژنز وہ جوانوں کو بخشتا ہے، جوانوں کو وہ ویژنز دینا چاہتا ہے تاکہ جوان اس ویژن کو لے کر اڈاپٹ کریں۔ یہ بہتر ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے جوانی کے ایام خدا کو دے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، اور جب وہ اپنے بڑھاپے میں پہنچے تو پھر وہ ڈریمز کو دیکھے اور ان ڈریمز کو وہ فلفل کرے، کیونکہ جب ایک جوان کسی ویژن کو دیکھتا ہے اور وہ ویژن جو خدا کی طرف سے اس کو بخشا جا رہا ہے، جب وہ اس کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر خدا اس جوان کی زندگی سے کام لیتا ہے، اور کیونکہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے تو پھر خدا بھرپور طریقے سے اس کے جوانی کے ایام کو استعمال کرتے ہوئے اس ویژن کی تکمیل کر سکتا ہے، جو کہ وہ خدا میں رہتے ہوئے اس کی گواہی کو پھیلانے، اس کے بشارت کا کام کرنے اور روحوں کو جیتنے کا عمل ہے۔ ویژن کو دیکھنے والے افراد ویژنری ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں ایسے بہت سے افراد ملتے ہیں جو کہ ویژنری ہوتے ہیں، جو کہ مختلف طور پر بزنس میں، فیملی میں اور ملکی طور پر مختلف صنعتوں میں، انڈسٹریز کو لگانے کے لیے مختلف ویژنز دیکھتے ہیں، اور ان ویژنز کے اوپر چلتے ہوئے وہ خاص مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، اور یہ تمام ویژنری افراد کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بائبل میں بھی خدا کے چنندہ بندے، خادم، نبی ہمیں ویژنری نظر آتے ہیں کہ وہ کیسے خدا کے اس ویژن کے اوپر چلتے ہوئے اس کی فلفلمنٹ میں انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دیں، اور انہوں نے اس سے منہ نہیں پھیرا، پیچھے نہیں ہٹے، بے دل نہیں ہوئے، بلکہ چلتے رہے جب تک کہ وہ ویژن کمپلیٹ نہیں ہو گیا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی لوگ حسد کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ نفرت کو دکھاتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کیونکہ ویژنری شخص ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتا ہے، فیوچرسٹک ہوتا ہے، اس کی اپروچ فیوچرسٹک ہوتی ہے، وہ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتا بلکہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے ہم اثر اور اس کے ساتھ رہنے والے افراد اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور اس سے جلس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی نظر میں آگے سے آگے مقبول ہوتے ہوئے اس پازیٹیو ویژن کو لے کر آگے بڑھتا ہے، تو لوگ اس سے حسد کو دکھاتے ہیں۔ لہٰذا وہ ویژن جو خدا کی طرف سے ایک انسان کو بخشا جا رہا ہے، اس کے خادم کو اور برگزیدہ انسانوں کو بخشا جا رہا ہے، وہ ویژن تو خدا کی طرف سے ہے اور ایک پازیٹیو ویژن ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک شخص پازیٹیو نتیجے خاص کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ویژن جو کہ ابلیس سے منسلک ہیں، وہ تمام تباہی کے منصوبے ہیں، وہ ڈسٹرکٹیو ویژنز ہیں، جن کو ایک شخص اگر لیتا ہے تو وہ پھر شیطان کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے اس ویژن کے مطابق جو شیطان اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، اس ویژن پہ چلتے ہوئے وہ صرف ڈسٹرکشن پیدا کرتا ہے، اور یہ ڈسٹرکشن نہ صرف اس کی اپنی زندگی انڈیویجولی طور پر، ذاتی طور پر اس کے لیے ہو سکتی ہے، بلکہ وہ اس ڈسٹرکشن سے پھر لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہ اس کو میسز کے اندر پھیلا سکتا ہے اور
اس ڈسٹرکشن سے بہت سے گھرانے، لوگ اور ان کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ خدا جب ایک ویژن اپنے خادم کو، اپنے بندہ کو، اپنی برگزیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے تو وہ پازیٹیو ویژن جس کو وہ لیتا ہے اور انڈیویجلی طور پر اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے، تو یہ ویژن 3 قسم کے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کا وہ برگزیدہ انسان، وہ خادم جو اس ویژن کو خدا سے ریسیو کرتا ہے، وہ انڈیویجلی طور پر اس ویژن کو دیکھتا ہے اور خدا کی خدمت کا وہ منصوبہ جو خدا اس کو بخش رہا ہے وہ انڈیویجلی طور پر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ ویژن جو کہ ایک فیوچرسٹک حیثیت رکھتا ہے اور آگے ہے، اہیڈ ہے، اس کو وہ ایمان سے قبول کر کر دیکھتا ہے، اور پھر جب وہ اس پر چل پڑتا ہے تو پھر یہ ویژن ایک کمبائن ویژن بن جاتا ہے، کیونکہ خدمت کا کام کرتے ہوئے جب وہ روحوں کو جیتتا ہے تو پھر یہ انڈیویجول ویژن جس کو وہ لے کر چل رہا ہے، پھر لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وہ کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، اس کی خدمت کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر یہ کمبائنڈ ویژن بن جاتا ہے، اور پھر کمبائنڈ ویژن ایک یونٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ایک یہ کمبائنڈ اور یونائٹڈ ویژن بن کر ایک ویژن اسٹیبلش ہوتا ہے، گرو کرتا ہے، اور پھر خدا اس سے بہت کام کو لیتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی خدمت کا آغاز بھرپور طریقے سے کر دیتا ہے تو پھر یہ کلیسیائی ویژن تمام لوگوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، اور وہ بھی اس ویژن کا مشترکہ حصہ بن جاتے ہیں۔ ان ویژنری لیڈرز کو جن کو خدا اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو پھر وہ مخصوص ٹارگٹس ان کو دیتا ہے، ان کو مخصوص خدمت کے ٹارگٹس بخشتا ہے تاکہ وہ ان پر چل کر وہ اس کو حاصل کر پائیں اور روحوں کا ایک خاص پلان جیت سکیں، اور کس طرح انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اس خدمت کو پہنچانا ہے، خدا کے کلام کو سنانا ہے، روحوں کو جیتنا ہے۔ یہ تمام پلانز ان لیڈرز کو وہ پھر بخشتا ہے، اور یہ ویژن جب ان کو عطا ہو جاتا ہے پھر وہ اس پر مستقل مزاجی سے چلتے ہیں۔ بائبل میں ہمیں ایسے کریکٹرز ملتے ہیں جو کہ ویژنری لیڈرز تھے، جو کہ ویژنز کو لے کر چلے، ان ویژنز کو جن کو خدا نے اپنے ان بندوں کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ ڈسکس کیا اور ان پر ریویل کیا، تو وہ اپنے اس ویژن سے پھرے نہیں بلکہ ایمان سے اس کو انہوں نے قبول کیا اور صبر سے اس پر چلتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے ویژنری لیڈر کو، ابراہیم کو، کیسے خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کی نسل کو بڑھائے گا، اور ابراہیم نے ایمان سے اس کو قبول کیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور اس ویژن کو لے کر وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہا اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ویژنری لیڈر تھا، کیسے خدا نے ایک عظیم ویژن اس کے اوپر ریویل کیا، اور وہ بنی اسرائیل قوم کو اس غلامی سے چھڑا کر، ان مشکلات کا سامنا کر کر ان کو اس ویژن کے مطابق اس وعدہ کی ہوئی زمین کے اوپر لے کر جانے کے لیے چل پڑا، اور اس نے حالات کا مقابلہ کیا، فرعون کا مقابلہ کیا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور کس طرح پھر خدا نے ان 10 احکامات کو اس کو تختیوں کے اوپر لکھنے کے لیے کہا اور اس کو بخشے، اور پھر جب یہ شریعت کے 10 حکم خدا نے اس کو عطا فرما دیے تو کیسے پھر اس نے بنی اسرائیل کو یہ حکم کا بیان کیا، اور پھر خدا نے وہ ایک عظیم ویژن اس کو دکھایا جو کہ خیمہ اجتماع کے حوالہ سے تھا، کہ کیسے اس نے اس کی تشکیل زمینی طور پر کرنی ہے۔ وہ آسمانی نقشہ خدا نے اس کے اوپر ریویل کیا اس ویژن کے تھرو، کیونکہ موسیٰ ایک ویژنری لیڈر تھا اور خدا کی تمام ڈیوائن باتوں کے اوپر، خدا کی تمام باتوں اور احکامات پر چل رہا تھا، اور جیسے خدا اس کو کہتا تھا وہ چلتا تھا۔ تو پھر خدا نے وہ نقشہ اس کو بتایا، ایک ایک انچ بائی انچ اس کے اوپر وہ چیزیں ریویل کی، اور پھر کیسے موسیٰ نے وہ خیمہ اجتماع خدا کے کہنے کے مطابق تشکیل دیا۔ پھر ہم داؤد کی زندگی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیسے خدا نے اس کو چنا، ایک ویژنری لیڈر جو کہ خدا کو نظر آ رہا تھا، اور خدا نے اس کو چنا، اور جب وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، خدا کے گیت گاتا تھا، خدا کی حمد و ثنا پرستش کرتا تھا، خدا کو یہ بات پسند آئی، خدا کو اس کے دل کے موافق وہ بندہ پسند آ گیا، اور خدا نے اس کو چنا اور اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اور پھر اس سے ہیکل کو تعمیر کروایا، اور پھر کیسے خدا نے اپنے اس ویژن کو اس پر ریویل کر کر اس کو ہیکل کی تعمیر کرنے کے لیے اس نے انگیج کیا اور اپنے اس ویژن کی تکمیل سلیمان کے ذریعے کروائی۔ لہٰذا میرے عزیزو، ان ویژنز اور ان ڈریمز کو دیکھنے والے خدا کے عظیم لیڈرز کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔
جب ان کو خدا کی طرف سے یہ ویژن عطا فرما دیا گیا، ان کو ڈریمز کے ذریعے مختلف آگاہی فراہم کر دی گئی، گائیڈ لائنز فراہم کر دی گئی، ان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا، ان کو انفارم کر دیا گیا اور ان کے اوپر میسیجز ریویل کر دیے گئے، تو وہ کبھی بھی اپنے اس ویژن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اس ویژن نے ان کو سونے نہیں دیا، ان کو ڈھیلے نہیں پڑنے دیا، بلکہ وہ اس ویژن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے داؤ پہ لگا دیں۔ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی خودی کا انکار کر دیا، اس کو انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ویژن کی طرف دیکھتے رہے، کیونکہ یہ خدا کا ویژن تھا، تو اس ویژن کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ بے دل نہیں ہوئے، وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، کیونکہ یہ ڈریمز اور یہ ویژنز بگ ڈریمز تھے، ایکسٹریم ڈریمز اور ویژنز تھے جو خدا کی طرف سے ان کو بخشے گئے تھے۔ تو پھر یہ ایکسٹریم سیکریفائس مانگتے تھے، ایکسٹریم ایفرٹس مانگتے تھے، جن کو ان عظیم خدا کے لیڈرز نے، جو کہ ہمیں بائبل میں ملتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں سے دکھایا۔ پھر جو بھی مشکلات آ گئیں، انہوں نے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، سمندروں کا مقابلہ کیا، انہوں نے آفتوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ قید میں، بھوک میں، ننگ میں، ہر چیز کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن وہ گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، خدا کے اس ڈیوائن پلان سے پیچھے نہیں ہٹے، اس ویژن کو جس کو خدا نے ان کو بخشا تھا، ان کا فوکس صرف اور صرف اس کی تکمیل تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی ایک عظیم ویژن کو لے کر چلا، عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا، اپنے آپ کو پست کیا۔ اس کا ویژن ایک عظیم ویژن تھا، ایک بگ ویژن تھا، ایک ایکسٹریم ویژن اور پلان تھا، جس کی تکمیل کے لیے وہ زمین پر آیا، اور اس کو فالو کرتے ہوئے اس نے تمام ان مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ یہ ایک عظیم اور ایکسٹریم ویژن تھا، لہذا اس کے لیے ایک عظیم قربانی بھی عمل میں آنا ضروری تھی، جس کی تکمیل کے لیے وہ ہمارے درمیان میں آ گیا۔ اس کا ویژن مخلصی تھا، اس کا ویژن رہائی تھا، اس کا ویژن شفا دینا تھا، اس کا ویژن خدا کی اس گواہی اور اس بادشاہی کی منادی کرنا تھا۔ اور پھر کیسے اس نے اس ویژن، اس عظیم خدائی ویژن کی، اس ڈیوائن ویژن کی تکمیل کے لیے اپنی جان کو اس نے پیش کیا، اور کس طرح ایک بے زبان برے کی مانند اس نے صلیب کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، تاکہ رہائی عمل میں آ جائے، تاکہ شفا عمل میں آ جائے، تاکہ ہمیشہ کی ابدی زندگی اور نجات عمل میں آ جائے۔ اور یہ ویژن، یہ کمبائنڈ ویژن جس میں وہ شریک تھا، جو کہ خدا کا ویژن تھا، جو کہ باپ کا ویژن تھا، وہی اس کا ویژن تھا۔ یہ ایک کمبائنڈ ویژن تھا جو کہ ٹرینٹی کو، جو کہ تثلیث کا بیان کرتا ہے، اس میں باپ، بیٹا اور روح القدس تمام چیزیں شامل تھیں۔ اور یہ ویژن جو ایک کمبائنڈ ویژن تھا، اس کی تکمیل اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر ہمارے لیے دی، تاکہ ہم بچ جائیں۔ ہمیں اس نے گھوڑے سے اٹھا کے گلے سے لگا لیا، اور اس ویژن جس کی کمپلیشن کے لیے وہ زمین پر آیا تھا، اس نے اپنی جان قربان کی اور اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپ کر اپنا لہو لے کر اس کے حضور حاضر ہو گیا اور کہا کہ اے باپ، میں نے ویژن کی تکمیل کر دی ہے، وہ ویژن، وہ پلان، وہ عظیم منصوبہ جس کی تکمیل کرنے کے لیے تو نے مجھے کہا تھا، میں نے وہ کر دیا ہے، اٹ از فنش۔ اور اب میں اپنی جان قربان کر چکا ہوں، اپنا لہو بہا چکا ہوں، تاکہ اب سے ابد تک جو بھی یسوع کے اوپر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ لہذا یسوع مسیح نے، میرے بہنوں بھائیوں، اس فضل کے دور کا آغاز کر دیا۔ جب اس نے اپنی جان قربان کر دی تو فقط ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لے کر اس کے حضور آ سکتے ہیں، اس کے پاس آ سکتے ہیں، اور اس کی اس عظیم قربانی، اس ویژن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جب ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو پھر ہم بھی اس ویژن میں شامل ہو جاتے ہیں جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اور ہم بھی اس پلان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور کیسے؟ جب وہ اپنی جان قربان کر کر دوبارہ آسمان پر چلا گیا تو اس نے کہا کہ اب میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، دوسرا مددگار جو تمہاری رہنمائی کرے گا، جو انٹرسیشن کرے گا، جو تمہاری گائیڈنس کرے گا، اور تمہیں بتائے گا، اور تمہیں آنے والی چیزوں کے بارے میں بتائے گا، آگاہی فراہم کرے گا، یعنی روح القدس۔ اپنا روح نے اس کمبائنڈ ویژن کے تحت اس نے بھیج دیا۔ اور کیسے؟ پھر جب 120 کی جماعت مصروف تھی، وہ دعا کے اندر مگن تھی، تو پھر کیسے ایک آندھی کا سناٹا سنائی دیا، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور روح القدس نازل ہو گیا، اور پھر روح القدس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ ویژن
جو کہ باپ کا تھا جس کی تکمیل بیٹے نے کی، اب روح القدس اس ویژن کے اندر شامل ہو کر ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے اور ہمیں وہ اس ویژن کا حصہ بناتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ پل پل میں ہمیں وہ آگاہی فراہم کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی خود ساختہ اور ایسے ڈریمز کو فالو نہیں کرنا جن کا تعلق بائبل سے نہیں ہے۔ ہمیں ایسے ڈریمز کے پیچھے نہیں لگنا جن کو کوئی ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں یا ہمیں بتا رہے ہیں، بلکہ ہمیں ان چیزوں کا موازنہ بائبل سے کرنا ہے۔ ہمیں بائبل کے اس کمبائن ویژن کا حصہ بننا ہے جو کہ خدا کا پلان ہے، جو کہ یسوع کا پلان ہے، جو کہ روح القدس جس کی بابت بتاتا ہے۔ ہمیں ان ویژنز کو، ان ڈریمز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے۔ کیونکہ جب یسوع مسیح آسمان پر جانے لگا تو اس نے اس ارشاد اعظم کا ذکر اپنے شاگردوں سے کیا اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اور تمام قوموں کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کی روحوں کو جیتو، ان کو بچاؤ، ان قبیلوں، شہروں، گاؤں میں جا جا کر منادی کرو۔ اور یہ گریٹ کمیشن، یہ ارشاد اعظم جس کا ذکر اس نے کیا اور اس نے ہمیں یہ دیا ہے، اب ہم اس ارشاد اعظم کے ذریعے اس ویژن کا حصہ بن کر ہم بھی اپنی عملی اور شخصی زندگی سے اس ویژن کو دکھا سکتے ہیں اور اس کے ویژن کا حصہ بنتے ہوئے روحوں کو جیت سکتے ہیں، روحوں کو بچا سکتے ہیں، گواہی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بہنوں بھائیو، ہمیں بھی پالوس رسول کی طرح کہنا ہے جیسے وہ کرپا بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، یعنی کہ وہ ڈیوائن پلان، وہ ڈیوائن ویژن، وہ آسمانی رویا جو خدا کی تھی، جو کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دی، اور پھر بیٹے نے کس طرح روح القدس کو ہماری مدد کے لیے بھیجا، اس ویژن، اس کمبائن ویژن جس کا حصہ ٹرینٹی کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمیں اب اپنی زندگیاں آفر کرنی ہے اور ہر قسم کی سیکریفائس کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ پھر ہماری چاہے جان بھی چلے جائے، ہمارا ویژن اور ہمارا فوکس اس ویژن، اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے اوپر ہو جو کہ خدا کی خدمت اور خدا کی بشارت کے اوپر ہے۔ اور جس طرح پالوس رسول نے اکرپا بادشاہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا، ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے عملی طور پر یہ سب دکھا کر اس کا اظہار کرنا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں بھی اس گریٹ کمیشن کا حصہ بننا ہے، اس عظیم ویژن کا حصہ بننا ہے اور قوموں اور قبیلوں کو بچانا ہے، روحوں کو جیتنا ہے اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے کر خدا کے لیے تیار کرنا ہے۔ آمین۔ جی ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الحم چوک، بہار کلونی، لاہور میں واقع ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے ایک نیو سیریز دے رہے ہیں جس سے لوگ بہت برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سنڈے سروس کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا ٹائمنگ 9 سے 12 بجے ہے۔ آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ سب مل کر خدا کی تمجید کریں اور برکت کو حاصل کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔